अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। हमारे पास मौजू चल रहा है तकफीर के अहकाम और मसाइल, और आज इसका आखिरी जुज़ है जिसको हम इंशाअल्लाह मुकम्मल करेंगे, और वो है तकफीर मुअय्यन की शुरूत। तकफीर मुअय्यन की शुरूत क्या है, इसके मुआने क्या हैं, और इसके जो चंद क़वाइद हैं इंशाअल्लाह वो हम आज पढ़ेंगे, और इसके साथ हमारा ये तकफीर और कुफ्र के जो मसाइल हैं ये मौजू जो है इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। तो उमूमन जो तकफीर मुअय्यन की शुरूत ज़िक्र की जाती हैं वो इन चार शर्तों की तरफ लौटती हैं। बाज़ उलमा ने इसे ज़ायद भी ज़िक्र की हैं। बाज़ उलमा ने इनकी तकसीम जो है वो यानी जिसकी तकफीर की जाती है उसके एतबार से, और तकफीर करने वाले के एतबार से, और जिस फेल की वजह से तकफीर होती है उसके एतबार से तकसीम की है। लेकिन ये हम साथ साथ इंशाल्लाह चीज़ें जिक्र करेंगे। जो अहम शर्तें हैं वो चार हैं तकफीर मुअय्यन की अहम शर्तें। लेकिन कबल इसके कि हम इन शर्तों में जो है वो दाखिल हों इन शुरूत में, इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो हमने तकफीर मुतलक के बारे में कायदे और ज़ाबते और शुरूत पढ़ी हैं उनको तकफीर मुअय्यन पर अप्लाई करना दुरुस्त नहीं। बाल लोग ये समझते हैं कि अगर हम कहते हैं कि वो फेल जो है जानबूझ कर करे, और वो फेल कुफरिया हो या वो कौल हो या वो एतकाद हो, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम उसके अंदर जो है वो उस फेल को कुफरिया कहते हैं तो लिहाजा जो शख्स भी वो करेगा वो काफिर है। तो ऐसा नहीं है। तकफीर मुअय्यन जो है ये और चीज़ है, और तकफीर मुतलक जो है ये और चीज़ है। लिहाजा तकफीर मुतलक की वजह से तकफीर मुअय्यन जो है उसके अंदर उसको शामिल ना किया जाए। यानी मुअय्यन लोगों की, खास कर लोगों की उस तकफीर मुतलक की वजह से तकफीर ना की जाए, बल्कि तकफीर मुअय्यन उससे ज़्यादा कई गुना खास है। तो इस वजह से किसी काम को जो है वो किसी दलील की बुनियाद पे कुफरिया कह देना, ये तो कोई हरज नहीं कि आप कह सकते हैं कि फलां काम जो है वो कुफरिया है चूँकि कुरान करीम में। बिल्कुल ऐसे जैसे मसला जो है वो लानत का है। अब लानत मुतलक करना किसी काम पर जिस पर अल्लाह ने लानत की हो या उसके रसूल ने लानत की हो, मसलन आप ये कह सकते हैं झूठों पर अल्लाह की लानत हो, या वो मर्द जो औरतों के साथ मुशाबहत इख्तियार करते हैं, या वो औरतें जो मर्दों के साथ मुशाबहत इख्तियार करती हैं उन पर अल्लाह उसके रसूल की लानत है। और इसी तरह और कई ऐसे अफराद हैं, ऐसे ऐसे काम हैं जिन पर अल्लाह के रसूल ने या अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है। तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि अल्लाह ताला ने अगर झूठों पर लानत की है तो हम बंदे का नाम लेकर कहें कि ये बंदा लानती है वलियाज़ुबिल्लाह चूँकि झूठ बोलता है, तो ये जायज़ नहीं है। ये फ़र्क है। आप यानी मैंने ये लानत का मसला इस वजह से यहाँ जिक्र किया ताकि ये मसला आसानी से आप समझ सकें कि जैसे हम लानत जो है वो मुतय्यन करके नहीं कर सकते किसी शख्स पर कि फलां लईन है, फलां लानती है, उसी तरह ही तकफीर भी मुअय्यन नहीं कर सकते जब तक ये शुरूत पूरी ना पाई जाए। तो आप देख लें, कुरान के अंदर देख लें, हदीस के अंदर देख लें, मुअय्यन करके किसी का नाम लेकर लानत जो है वो शायद ही कहीं किसी जगह पे आपको मिले, जबकि सिफात पर जो है वो बेशुमार ऐसी सिफात है जिन पर लानत की गई है, ऐसे काम हैं जिनके करने वालों पर लानत की गई है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन है, या इसके अलावा और जो है वो यहूद पर मसलन लानत की गई है बाज़ मुकामात पे, लेकिन ये बहुत बहुत महदूद है। तो आइए हम शुरूत की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहली शर्त यह है कि वो मुअय्यन शख्स जिसकी तकफीर हो वो बालिग और आकिल हो, वो बालिग और आकिल हो। नंबर 2, वो कुफरिया काम का इर्तिकाब अपने इख्तियार से करे, मुकरा और मजबूर ना हो। मुकरा इनकी तफसील आगे इंशाल्लाह हम पढ़ते हैं, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ इन शर्तों से आगाही मकसूद है कि वो कुफरिया काम का इर्तिकाब बाइख्तियार तरीके से करे, जिस काम की वजह से उसको जो है वो उसकी तकफीर की जा रही है वो काम बाइख्तियार तरीके से करे, मुकरा ना हो। मुकरा ना हो, और मुकरा जब हम बात करते हैं तो उससे मुराद हकीकी मुकरा है, उस पर हुज्जत कायम हो। हुज्जत कायम होनी चाहिए, इस पर इंशाल्लाह आगे बात हम करेंगे। वो मुताविल तावील करने वाला ना,
یہ چار جو ہے وہ بنیادی شرطیں ہیں. باقی جتنی بھی شرطیں بعض علماء اضافی ذکر کرتے ہیں وہ ساری ان کتابیں ہیں اور انہی کے ضمن میں ان کو ذکر کیا جاتا ہے. تو سب سے پہلی شرط جو ہے وہ معین شخص جس کی تکفیر ہو وہ بالغ اور عاقل ہو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دو چیزیں مانے ہیں. اس پہلی شرط میں دو چیزیں مانے ہیں اور وہ کیا ہیں؟ ایک غیر بالغ ہونا اور ایک جو ہے وہ مجنون ہونا. تو لہٰذا جنون اور بچپن یعنی عدم بلوغت یہ دو معنی ہیں، یہ دو رکاوٹ ہیں کسی بندے کی تکفیر میں. تو لہٰذا ساتھ ساتھ ہم معنی ذکر کرتے جائیں گے. تو اس میں معنی دو ہیں. پہلی شرط میں دو معنی ہیں اور وہ کیا ہے؟ عدم بالغ ہونا، عدم بلوغ، اور اسی طرح جو ہے وہ مفقود العقل. لہٰذا اگر کوئی شخص مجنون ہے تو یہ عارضہ ہے اور یہ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں ماننے ہے اس کی تکفیر کے لیے. اسی طرح اگر کوئی بالغ نہیں ہے تو اس کا عدم بالغ ہونا یا عدم بلوغ یہ اصل میں ماننے ہے، رکاوٹ ہے اس کی تکفیر میں. تو اس پر وہ دلائل حجت ہیں جن میں غیر بالغ اور مفقود العقل کے عدم مواخذہ کا ذکر ہے. جیسا کہ حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غالباً حضرت عائشہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن ثلاث، رفع القلم عن ثلاث، تین لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق. کہ تین لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے. ایک تو سب سے پہلے بچہ ہے حتیٰ کہ بالغ ہو جائے، اور سویا ہوا حتیٰ کہ بیدار ہو جائے، اور تیسرا جو ہے وہ مجنون ہے حتیٰ کہ اس کی عقل واپس لوٹ آئے. لہٰذا یہ تینوں ہی اس کیٹیگری میں آئیں گے. حتیٰ کہ جو سویا ہوا انسان ہے وہ بھی مفقود العقل ہے، سویا ہوا انسان بھی مفقود العقل ہے. اور اسی ضمن میں جو ہے وہ جو نشے کی حالت کے اندر ہے وہ بھی ساتھ ہے کہ نشے کی حالت کے اندر مفقود العقل ہوتا ہے، اس کو بھی علماء اسی ضمن میں ذکر کرتے ہیں. چونکہ اس کے اختیار میں نہیں، اس کا ارادہ نہیں ہے اگر انسان نشے میں ہے تو لہٰذا یہ انسان جو ہے وہ چونکہ مکلف نہیں، اور مکلف انسان جب نہیں ہے تو اس کی تکفیر نہیں ہوگی. امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس نہیں ہے صحیح بچے اور مجنون کا مرتد ہونا، اور اسی طرح جو مرتد ہونے کے بعد مجنون ہو گیا تو اسے اس کے جنون کے سبب قتل نہیں کیا جائے گا. یعنی حتیٰ کہ اگر ایک انسان مرتد ہونے کے بعد اس کو جنون کا عارضہ لاحق ہو گیا تو اس کو پھر بھی قتل نہیں کیا جائے گا، حالانکہ اس نے جنون سے پہلے کفر کیا ہے، لیکن اس کے مجنون ہونے کے بعد اسے قتل نہیں کیا جائے گا، اس پر حد لاگو نہیں ہوگی ارتداد کی. اور بہت سارے علماء سے جیسا کہ ابن قدامہ حنبلی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو ارتداد ہے اس کا اعتبار اس وقت نہیں ہوگا کہ جب کوئی حالت جنون میں جو ہے وہ کفریہ کلمہ یا کفریہ کام کر بیٹھے، یا بچپن کے اندر کوئی ایسا کام کر بیٹھے، یا نشے کی حالت میں یا نیند کی حالت میں. اور یعنی نشے سے مراد وہ کہتے ہیں کہ وہ نشہ ہے کہ جو انسان نے کوئی دوائی وغیرہ لی اور اس دوائی کا اثر جو ہے اس پر غالب آ گیا، لیکن وہ دوائی حلال اور جائز ہو. وہ نشہ جو ہے کسی جائز دوائی اور حلال دوائی کی وجہ سے اس پہ لاحق ہو، اس پہ جو ہے وہ طاری ہوا. تو اس صورت میں وہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کی تکفیر نہیں کی جائے گی اور وہ جو ہے وہ معذور ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کفریہ کام کا ارتکاب با اختیار طریقے سے کرے، مکرہ نہ ہو، اس کو مجبور نہ کیا گیا ہو. چونکہ مجبور شخص جو ہے جو مکرہ ہے اس کے کفر کا جو ہے وہ اعتبار نہیں ہوگا. اور یہ قرآن کریم کی نص سے ثابت ہے، یہ عذر اور یہ شرط جو ہے قرآن کریم کی اس نص سے جو ہے وہ ثابت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے من کفر باللہ من بعد ایمانی، جس نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، الا مگر من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، مگر جس شخص کو مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل جو ہے وہ ایمان پہ مطمئن ہو ایمان کے ساتھ. لیکن مواخذہ کس کا ہوگا؟ ولیکن من شرح بالکفر صدرا، جس نے اپنے سینے کو کفر کے لیے کھلا کر دیا، کھول دیا، فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے جو ہے وہ بہت عظیم عذاب ہے. تو اس طرح جسے زیادہ خوشی یا شدت غم میں ہوش نہ رہے وہ بھی اس کے ضمن میں آئے گا، کیونکہ اس کے بھی اختیار میں نہیں ہے. ایک آدمی اگر انتہائی خوشی کے عالم میں کوئی ایسا کلمہ بول دیتا ہے جو کفریہ ہے تو اس شخص کا بھی محاسبہ نہیں ہوگا، اس کا بھی مواخذہ نہیں ہوگا. اسی طرح
اگر کوئی انتہائی غم کے اندر آ کر اپنے کسی عزیز اور اپنے کسی قریبی کے فوت ہونے کے غم کے اندر شدت غم میں اگر کوئی ایسا کلمہ کہہ بیٹھتا ہے جس میں اس کا ارادہ نہیں، تو اس شخص کا بھی جو ہے وہ مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ انتہائی سخت خوشی میں اور اسی طرح غم کی شدت میں جب انسان اپنے ہوش کھو بیٹھے تو اس کے اندر جو ہے وہ انسان اگر کچھ ایسے کلمات کہہ بیٹھتا ہے یا ایسا کوئی کام کر بیٹھتا ہے جو کفریہ ہے اور اس کا ارادہ شامل نہ ہو تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ، کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اشد فرحا، وہ زیادہ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو زیادہ خوشی ہوتی ہے اپنے بندے کی توبہ سے، حین یتوب الیہ، جب بندہ اللہ کی طرف رجوع اور توبہ کرتا ہے، من احدکم، تم میں سے کسی ایک سے زیادہ، وہ شخص تم میں سے کان علی راحلتی، جو اپنی سواری پر تھا، بارض فلات، صحرا کے اندر، فلتت منہ، تو اس کی سواری اس سے بدک گئی، بھاگ گئی، وعلیہا طعامہ وشرابہ، اس حال میں اس سواری پر اس کا کھانا پینا ہے، وآئیس منہا، تو وہ اس اپنی سواری سے مایوس ہو گیا، یعنی آخری لمحات کے اندر، اب صحرا کے اندر ہے، اب مایوس ہو چکا ہے، سواری بھی گئی، کھانا پینا بھی گیا، اب مایوسی چھا گئی اس پر۔ آپ جانتے ہیں کہ صحرا بہت بڑے بڑے ہوتے تھے، اور ان صحراؤں کے اندر اگر انسان کی سواری بھی بھاگ جائے، سواری پر کھانے پینے کا سامان بھی چلا جائے، تو اب انسان کی ہلاکت کے علاوہ کچھ نہیں، انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب میری موت حتمی ہے، چونکہ پیدل کتنا چل کے جائے گا اور کیسے جائے گا، اور پھر کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں۔ تو اس مایوسی کے عالم میں فَأَتَى شَجَرَةً، کسی درخت کے پاس استانے کے لیے آیا، فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا، اس کے سائے کے نیچے لیٹ گیا، قد آئیس من راحلتہ، اپنی سواری کے واپس آنے سے مایوس ہو چکا ہے۔ یعنی یہ ساری کیفیت اللہ کے نبی علیہ السلام اس شخص کی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس بندے کی خوشی سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت اور آپ کے جوامع الکلمات دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام کس انداز میں اللہ تعالیٰ کی خوشی کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس قدر اپنے بندے کی توبہ پر خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَأَتَى شَجَرَةً، درخت کے پاس آیا، فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا، اور اس کے سائے کے نیچے لیٹ گیا، قد آئیس من راحلتہ، اپنی سواری کے آنے سے مایوس ہو چکا ہے کہ اب واپس نہیں آئے گی۔ فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ، اسی کیفیت میں جو ہے وہ اسی حالت میں وہ اپنے درخت کے نیچے، اس درخت کے نیچے لیٹا ہوا ہے، اذا ہوا بها قائمۃ عنده، تو اچانک کیا دیکھتا ہے کہ وہ سواری اور اوپر سامان بھی ہے کھانے پینے کا، واپس اس کے پاس کھڑی ہوئی ہے۔ یعنی اس مایوسی کے عالم میں جب وہ موت کے قریب پہنچ چکا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اور سامان بھی پاس موجود ہے۔ فاخذ بختامها، تو اس بندے نے کیا کیا، اس بندے نے اس اپنی سواری کی لگام کو پکڑا، اس کی مہار کو پکڑا، اور خوشی کا عالم یہ ہے کہ اس نے خوشی میں آ کر کیا کہا، ثم قال من شدت الفرح، خوشی کے عالم میں کہا اللہم انت عبدی وانا ربک، کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اخطا من شدت الفرح، اس بندے نے خوشی کی شدت کی وجہ سے غلطی کی، اخطا غلطی کی اس نے خوشی کی شدت کی وجہ سے۔ اب آپ دیکھیں یہ جملہ جو ہے اگر انسان ہوش و حواس میں کہتا ہے تو کفریہ جملہ ہے، یہ جملہ اگر انسان ہوش و حواس میں کہتا ہے، جانتے ہوئے کہتا ہے، تو انسان کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے اس کی مثال بیان کی ہے، تو یہ خوشی انتہائی شدت کی خوشی کے اندر اس نے کلمات کہا تاکہ اس کو ہوش بھی نہیں رہا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مثال بیان کی۔ تو ہمارا یہاں مقصد اس کو بیان کرنے کا یہ ہے کہ انتہائی شدت کی خوشی کے اندر بھی بسا اوقات انسان جو ہے وہ ہوش کھو بیٹھتا ہے اور اس کو ہوش نہیں ہوتا، فکر نہیں کرتا، غور و فکر نہیں کرتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور اسی طرح انتہائی رنجیدہ اور انتہائی غمی کے عالم کے اندر بھی، افسوس زدگی کے عالم کے اندر بھی انسان بسا اوقات کچھ کہتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو ان دونوں حالتوں کے اندر ہی انسان جو ہے وہ معذور ہے اور اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، چونکہ اس کا ارادہ شامل نہیں، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها،
लहा मा कसबत वालिहा मक्तसबत। आगे रब्बना ला तुआखिदना इन नसीना औ अख्ताना, रब्बना ला तुआखिदना इन नसीना औ अख्ताना। तो ये जब मोमिनों ने ये पढ़ा तो अल्लाह ताला ने फरमाया कद फालतू, अल्लाह ताला ने फरमाया जवाब में कद फालतू कि मैंने ऐसा कर लिया, यानी तुम्हारा मैं इस पे मुआवजा नहीं करूंगा। लिहाजा इंसान ने जो है वो ना जाने के अंदर ये बात की है, जानबूझकर कसदन नहीं की। तीसरी शर्त है तकफीर से कबल उस पर हुज्जत कायम करना, तकफीर से कबल उस पर हुज्जत को कायम करना, यानी हुज्जत से मुराद ये है कि उस शख्स को ये मालूम हो, उस शख्स को ये पता हो कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ ये कुफरिया है, मैं ये जो काम कर रहा हूँ ये कुफरिया है और ये कुफर तक पहुंचा देता है, दायरा इस्लाम से खारिज कर देता है। वो कोई भी नवाक़िद ईमान में से कोई काम जिसकी हम तफसील जो है वो गुज़श्ता हमारे लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं, तकफीर मुतलक के अंदर हमने तफसील उसकी पढ़ी, तो उनमें से वो उसको इल्म हो और उसको पता हो, उस पर हुज्जत कायम हो कि ये फलां काम जो मैंने किया है ये वाक़अतन ही कुफरिया है और सही नस के साथ ये साबित है। तो मुअय्यन शख्स पर हुज्जत कैसे कायम होगी, इसमें इख्तिलाफ है उलमा के दरमियान। बाज़ उलमा कहते हैं किसी शख्स पर हुज्जत उस वक्त तक कायम होती है या उस वक्त कायम होती है जब वो दलील उस तक पहुंचे। नंबर एक, दलील उस तक पहुंचे, और नंबर दो, उसे अच्छी तरह समझ ले। यानी खाली दलील का पहुंचना काफी नहीं बल्कि उसको समझना भी जरूरी है। लिहाजा अगर एक शख्स तक दलील तो पहुंची है, मसलन कुरान की कोई आयत या हदीस, लेकिन उसको समझ नहीं रहा, हो उसको पता नहीं, समझ नहीं आती, तो इस सूरत के अंदर अगर दलील पहुंच जाए लेकिन ना समझ रहा हो तो इस सूरत के अंदर जो है वो बाज़ उलमा के यहाँ उसकी तकफीर नहीं होगी। ये पहला कौल है। दूसरा कौल ये है कि दलील के सिर्फ पहुंचने से, दलील के सिर्फ पहुंचने से ही हुज्जत कायम हो जाएगी, समझना जरूरी नहीं, समझना जरूरी नहीं। और ये बाज़ उलमा का मौक़िफ़ है, और ये बाज़ उलमा का मौक़िफ़ है, लेकिन इस पर कोई इतनी ज़्यादा वाज़ेह और मजबूत दलील मौजूद नहीं, जबकि पहले मौक़ों पे दलाइल मौजूद है। यानी ये दूसरा जो मौक़िफ़ है कि खाली पहुंचना काफ़ी है, समझना जो है या समझाना ज़रूरी नहीं, ये इस पर कोई इतने ज़्यादा काफ़ी दलाइल मौजूद नहीं है, लिहाजा ये मौक़िफ़ कोई इतना मजबूत मौक़िफ़ नहीं है। अगरचे बाज़ उलमा ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है, लेकिन ये कोई इतना ज़्यादा मजबूत मौक़िफ़ नहीं है कि जिसको हम जो है इसकी तईद करें। राजे क्या है? राजे ये है कि उसकी तकफीर तब होगी जब उस पर हुज्जत कायम हो, यानी दलील पहुंचे और दलील को समझ भी रहा हो और दलील को समझता हो। लेकिन बाद उलमा कहते हैं कि जिस तक कुरान पहुंच गया है, जिस तक कुरान पहुंच गया है, ये कुरान का पहुंच जाना ही काफी है, कुरान करीम का पहुंच जाना ही काफी है। लेकिन सही बात है कि कुरान करीम का पहुंच जाना ये बाज लोगों के लिए काफी है, बाद लोगों के लिए काफी नहीं है, जैसा कि हम आगे उलमा की इस हवाले से कलाम जिक्र करते हैं, ताकि ये मसला, ये शर्त जो है मजीद वाज़ेह हो जाए। इसकी दलील क्या है कि ऐसे शख्स का जिस तक जो है वो दलील पहुंचे तो सही, लेकिन वो समझ ना पा रहा हो या उसको समझ ना आ रही हो, उसकी तकफीर नहीं होगी। इसकी दलील क्या है? वही कुरान करीम की आयत जो मैं जिक्र कर रहा था, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, कि अल्लाह ताला किसी भी जान को उसकी तकलीफ, किसी भी जान को उसकी जो है वो गुंजाइश से बढ़कर, उसकी इस्तिताअत से बढ़कर अल्लाह ताला जो है वो मुकल्लफ नहीं बनाता। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन, अल्लाह किसी नफ्स को पाबंद नहीं करता, इल्ला वुसअहा, मगर उस चीज का जिसकी उसके अंदर इस्तिताअत है। लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, उसके लिए वो है जो उसने कमाया और उस पर है जो उसने कमाया। यानी इंसान जो है उसको जज़ा भी उसी की मिलेगी जो उसने कमाया, और उसको सजा भी उसी की मिलेगी जो उसने कमाया। इब्न तैमिया शेखुल इस्लाम फरमाते हैं, बसा औकात किसी आदमी तक वो नसूस पहुंचती ही नहीं जो मार्फत हक की मूजिब हो, यानी जिन दलाइल और नसूस की बुनियाद पे इंसान हक को पहचानता है या हक तक पहुंचता है, वो उस तक पहुंची नहीं, और कभी पहुंच तो जाती हैं लेकिन उसके यहाँ या तो साबित नहीं होती या वो उन्हें अच्छे तरीके से समझ नहीं पा रहा होता। और ये जो इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह ताला की इबारत है, इस इबारत से मैं आपको माजी की तरफ लौटाना चाहूँगा कि जब आपने किताब रफ़ुल मलाम अनिल अइम्मतिल आलाम की तलखीस आपने की थी पहले सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको जब ये असाइनमेंट दी गई थी कि आपने इब्ने तैमिया की किताब रफ़ुल मलाम अनिल अइम्मतिल आलाम
آپ نے اس کا خلاصہ کرنا ہے۔ تو اس کے اندر ابن تیمیہ نے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ذکر کی تھی کہ امام بسا اوقات معذور ہوتا ہے، یا تو اس تک حدیث پہنچی نہیں ہوتی، یا پہنچی تو ہوتی ہے لیکن اس کے ہاں ثابت نہیں ہوتی، یا پھر یہ ہے کہ وہ پہلے اس کو یاد ہوتی ہے لیکن وہ وقتی طور پہ بھول جاتا ہے، یا اس حدیث کو روایت کرنے والے راویوں کے بارے میں وہ مطمئن نہیں ہوتا، کسی ایک راوی کے بارے میں اس کو اشکال ہوتا ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ حدیث تو صحیح ہوتی ہے لیکن اس حدیث کے الفاظ میں سے کوئی لفظ کے بارے میں اس کی رائے اور ہوتی ہے اور دوسرے علماء کی رائے اور ہوتی ہے، جیسا کہ مزابنہ ہے، مخابرہ ہے، اور اس طرح کی جو اصطلاحات ہیں بیوع کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں، تجارتوں کے بارے میں، تو اس کی انہوں نے مثالیں دی تھی۔ اور اسی طرح قروء کی مثال دی تھی، مثلا ثلاثۃ قروء والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور بھی انہوں نے کافی ساری مثالیں دی تھی، آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو لیکن کتاب کے اندر موجود ہے۔ تو یہ تقریباً اس سے ملتی جلتی کلام ہے جو کہ مجموع الفتاویٰ کے اندر ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت جو ہے مذکور ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بسا اوقات کسی آدمی تک وہ نصوص پہنچتی نہیں جو معرفت حق کی موجب، یعنی حق کی معرفت کے لیے جو ہے وہ معرفت حق تک پہنچانے کے لیے کافی ہوں، یہ اس تک پہنچتی نہیں، اور کبھی پہنچتی تو ہے لیکن اس کے ہاں ثابت نہیں ہوتی، یا وہ انہیں اچھے طریقے سے سمجھ نہیں پاتا، یا پھر شبہات آڑے آ جاتے ہیں، درمیان میں کوئی ایسا شبہ آ جاتا ہے جس شبے کی وجہ سے وہ انسان جو ہے ان کو سمجھ نہیں پاتا یا ان پر عمل نہیں کر پاتا، جس کے سبب وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معذور ہوتا ہے، جس کے سبب وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معذور، یعنی یہ عذر ہیں جو جائز عذر ہیں، اس تک نص پہنچی نہیں، دلیل پہنچی نہیں جو موجب کفر ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ اس کو مسئلہ واضح نہیں ہوا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے پہنچی ہو لیکن اس کے ہاں ثابت نہ ہو، یا تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو صحیح سمجھ نہ پایا ہو، چوتھا یہ کہ کوئی شبہ اس کے ذہن کے اندر ہو، اس شبے کو پہلے ختم کرنا چاہیے، پھر آپ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ آپ بتائیں کہ آپ یہ غلط ہو اور آپ کا یہ کام جو ہے وہ کفریہ، اور یہی اس کے دلائل ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیام حجت جو ہے زمانے، جگہ، اشخاص کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے، قیام حجت زمانے، جگہ اور اشخاص کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے، بس اللہ تعالیٰ کی حجت کفار پر ایک وقت میں قائم ہوتی ہے اور دوسرے میں نہیں ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ بسا اوقات جو ہے وہ قرآن کی کوئی آیت نازل کرتا ہے یا نبی کے ذریعے کوئی خبر دیتا ہے، لیکن وہ بعض لوگوں پر، بعض کفار پہ تو حجت قائم ہو جاتی ہے، لیکن بعض دوسروں پر وہی دلیل حجت قائم نہیں کر پاتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک جگہ ہوتی ہے دوسری جگہ نہیں، جیسا کہ کبھی وہ ایک شخص پر قائم ہوتی ہے دوسرے پر نہیں، یعنی اس کا ہرگز کے مطلب نہیں کہ قرآن کی وہ آیت حجت نہیں، یا قرآن کی وہ نص جو ہے یا حدیث کو حجت نہیں، حجت ہیں، لیکن یہ افراد کے اعتبار سے ہیں جو اس کو سمجھ رہا ہے، جس تک وہ پہنچ گئی ہے، جس تک وہ مطلب کوئی اس کے ہاں تعویل نہیں کر رہا، اور اس طرح جو ہے وہ اس کو سمجھ پا رہا ہے صحیح طریقے سے، اس پر تو حجت قائم ہو گئی، لیکن یہی دلیل اور یہی نص جو ہے بعض دوسرے لوگوں کے لیے حجت نہیں ہوتی، مطلب یہ کہ اس کو وہ حجت سمجھ نہیں رہے ہوتے یا اس تک پہنچتی نہیں، اس پر حجت قائم نہیں ہوتی اس مسئلے کے اندر۔ لہٰذا ہمیں کیا پتا ہے کہ جس شخص کے بارے میں ہم اس کی تکفیر کر رہے ہیں اس تک جو ہے وہ دلیل پہنچی نہ ہو، یا پہنچی ہو لیکن اتمام حجت کے لیے کافی نہ ہو، لہٰذا یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک جگہ میں ہوتی ہے دوسری جگہ نہیں، جیسا کہ کبھی وہ ایک شخص پر قائم ہوتی ہے دوسرے پر نہیں، اس کی وجہ یا تو اس میں عقل اور تمیز کا فقدان ہے، یعنی اس میں کئی وجوہات آڑے آتی ہیں، کئی وجوہات سبب بنتی ہیں اس کے اوپر حجت قائم نہ ہونے کا، یا تو عقل اور تمیز میں فقدان ہوتا ہے، یا پھر عدم فہم، جیسا کہ وہ ہے، جیسا کہ وہ شخص ہے جو خطاب سمجھتا ہی نہیں، جیسا کہ وہ شخص ہے جو خطاب سمجھتا ہی نہیں، نہ ہی اسے کوئی ترجمان میسر ہے، یعنی ایک شخص ہے اس کو خطاب پہنچ تو گیا ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں اس خطاب کے اندر کیا ہے، اور اس کے پاس کوئی ترجمان بھی نہیں جو ترجمہ کر کے اس کو قرآن کریم کا یا حدیث کا بتائے کہ اس کا معنی یہ ہے، جو اس کے لیے اس خطاب کا ترجمہ کرے، لہٰذا وہ ایک تو اس کو پہنچی نہیں، اور اگر پہنچی ہے تو وہ سمجھ نہیں پا رہا، اور سمجھ نہیں پا رہا اگر خود ہے تو اس کے پاس کوئی ترجمہ کرنے والا بھی، ٹرانسلیٹر بھی نہیں ہے کہ جو اس کو ترجمہ کر کے تفسیر کر کے بتا دے کہ بھائی شریعت کا حکم یہ ہے، آپ یہ غلط کر رہے ہو۔ لہٰذا اس اعتبار سے یہ کچھ ایسے اسباب ہیں جو درمیان میں آڑے آ جاتے ہیں، جس وجہ سے وہ نص یا وہ دلیل
بعض لوگوں کے لیے حجت ہوتی ہے، بعض لوگوں کے لیے حجت نہیں ہوتی، بعض علاقے میں ہوتی ہے، بعض میں نہیں ہوتی. اس کے لیے پھر ان لوگوں تک خطاب کا پہنچنا، خطاب کو سمجھنا اور اس کا جو ہے وہ واضح ہونا یہ ضروری ہے. چوتھی شرط، وہ معین شخص متعول یعنی تعویل کرنے والا نہ، جس کی تکفیر کی جا رہی ہے وہ کوئی تعویل نہ کر رہا. آگے اس کی شرطیں انشاءاللہ ہم بعد میں ذکر کرتے ہیں، لیکن یہاں یعنی اس کے قاعدے اور اس کے جو ضابطے ہیں وہ انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ کب متعول جو ہے شخص وہ معذور ہوگا اور کب معذور نہیں ہوگا. کیونکہ ایسے تو کوئی بندہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں تو تعویل کر رہا ہوں، تو اس میں کچھ ضابطے ہونے چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ آیا یہ شخص واقعتاً ہی متعول ہے، تعویل کرنے والا ہے، یا کہ مطلب یہ جانتا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے اس کے باوجود اس کو تعویل کا نام دے رہا ہے. تو اس کی دلیل حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی معروف حدیث ہے. فرماتے ہیں بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم خالد ابن الولید، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف اللہ کو بنی جذیمہ کی طرف ان کو بھیجا. یہ قبیلہ ہے، ان کو بھیجا وہاں کہ تم سب سے پہلے ان کو جو ہے وہ اسلام کی دعوت دینا، اور اس کے بعد وہ جو ان پر جو اختیارات پیش کیے جاتے تھے کہ وہ اسلام قبول کر لیں یا پھر جو ہے وہ جزیہ دے کے پرامن طریقے سے رہیں یا پھر جو ہے وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اسلام کی دعوت دی. فلم یحسنوا ان یقولوا اسلمنا، تو وہ اچھے طریقے سے حضرت خالد بن ولید کے سامنے اظہار نہ کر سکے اس بات کا کہ ہم مسلمان ہو گئے. یعنی ہو سکتا ہے ان کو یہ سمجھ نہ آئی ہو کہ ہم کیسے خالد بن ولید کو بتائیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، تو اچھے طریقے سے وہ بتا نہ سکے. حالانکہ مسلمان ہو گئے تھے لیکن وہ صحیح طریقہ ان کو نہیں آتا تھا کہ کس طریقے سے خالد بن ولید کو بتائیں کہ ہم مسلمان ہو گئے. تو فلم یحسنوا ان یقولوا اسلمنا، تو وہ اچھے طریقے سے یہ نہ کہہ پائے کہ ہم مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ کہتے اسلمنا کہ ہم مسلمان ہو گئے، انہوں نے کیا کیا فجعلوا یقولون، حضرت خالد بن ولید کو دیکھ کر جو ہے وہ کہنے لگے سبعنا 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 سبعنا. اب آپ یہاں غور کریں کہ سبعنا سبعنا کا مطلب یہ کہ ہم صابی ہو گئے، اور صابی کا معنی آپ جانتے ہیں کہ بے دین ہے، ہم بے دین ہیں. یعنی اب سننے والے کو جب آپ کو کوئی بندہ کہے گا کہ سبعنا سبعنا یا سبعتو سبعتو کہ میں بے دین ہو گیا ہوں، میں بے دین ہو گیا ہوں، سننے والے کو یہی لگے گا کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو دین اسلام کو ماننے والا ہی نہیں. تو جب انہوں نے آگے سے حضرت خالد بن ولید کو دیکھا تو وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے، لیکن انہوں نے بجائے اسلمنا کی جگہ پہ کہہ دیا سبانا سبانا. تو حضرت خالد بن ولید کو لگا کہ شاید یہ کہہ رہے کہ ہم اسلام قبول نہیں کریں گے. تو فجعل خالد یقتل منهم، حضرت خالد بن ولید شروع ہو گئے ان کو قتل کرنے لگ گئے. فجعل خالد یقتل منهم ویأسر، کچھ کو قتل کرنے لگ گئے، کچھ کو قیدی بنانے لگ گئے. ودفع الى كل رجل منا اسیرہ، اور جو انہوں نے اپنے یعنی جن لوگوں کو قیدی بنایا تھا انہوں نے وہ جو لوگ جنگ کے اندر مجاہدین تھے ان میں ہر ایک کو اس کا حصہ دے دیا. ودفع الى كل رجل منا اسیرہ، انہوں نے ہر ایک کو جو ہے وہ قیدی دے دیا. حتی اذا کان یوم، حتیٰ کہ ایک دن ایسا آیا، امر خالد، حضرت خالد نے حکم دیا ان یقتل، کہ قتل کر دے کل رجل منا اسیرہ، ہر شخص ہم میں سے اپنے قیدی کو. عبداللہ بن عمر یہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید نے جو قیدی ہمیں دیے تھے نا، جو جنگ کے اندر بنے تھے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں حکم جاری کر دیا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ میں سے ہر شخص اپنے قیدی کو قتل کر دے. فقلت، تو میں نے کہا واللہ، اللہ کی قسم، لا اقتل اسیری، کوئی کرے یا نہ کرے میں تو اپنے قیدی کو قتل نہیں کروں گا. ولا یقتل رجل من اصحابی اسیرہ، اور نہ میرے جو ساتھ ساتھی ہیں وہ بھی اپنے قیدیوں میں سے کسی کو قتل نہیں کریں گے. حتی قدمنا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ ہم اللہ کے نبی کے پاس آئے. فذکرناہ، تو ہم نے اس معاملے کو اللہ کے نبی کے سامنے ذکر کیا. فرفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ، اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ بلند کیا. فقال، اور فرمایا اللہم انی ابرأ الیک مما صنع خالد مرتين. اللہ کے نبی نے 2 بار آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے فرمایا اللہم انی ابرأ الیک مما صنع خالد، اے اللہ میں تیری طرف برات کا اظہار کرتا ہوں، میں اللہ
تیرے سامنے برات کا اعلان کرتا ہوں کہ جو خالد بن ولید نے کیا ہے میں اس سے بری ہوں۔ اللہ میں تیرے سامنے اس بات کا اقرار کرتا ہوں، تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ جو خالد بن ولید نے کیا ہے میں اس سے بری ہوں۔ 2 بار اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ دہرائے، اللہم انی ابرأ الیک مما صنع خالد، اللہم انی ابرأ الیک مما صنع خالد۔ اب یہاں اگر آپ اس واقعے پہ غور کریں تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی نے کیوں نہیں مواخذہ کیا؟ حضرت خالد بن ولید کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے مواخذہ کیوں نہیں کیا؟ ان کو سزا کیوں نہیں دی؟ یا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے برات کا اعلان کیوں نہیں کیا کہ اللہ میں خالد سے بری ہوں؟ آپ نے کہا میں خالد کے عمل سے بری ہوں، یعنی جو خالد بن ولید نے یہ قتل کیا ہے میں اس سے بری ہوں، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں خالد بن ولید سے بری ہوں، کیونکہ انہوں نے جو اس قوم نے آگے سے کہا تھا سبانا سبانا، ان کو ان کی بات سمجھ نہ آئی، انہوں نے تعویل کی، اور تعویل یہ کی کہ شاید یہ مراد لے رہے ہیں کہ ہم کافر ہیں، ہم مسلمان نہیں ہوں گے، حالانکہ ان کی مراد سبانا سبانا سے مطلب یہ تھا کہ ہم مسلمان ہو گئے، لیکن ان بیچاروں کو یہ نہ آیا کہ اسلمنا اسلمنا۔ خالد بن ولید نے جو ہے وہ اللہ کی تلوار ہے تو تلوار چل گئی، لیکن یہاں ہمارا اس پورے لمبے واقعے کو ذکر کرنے کا اصل جو پس منظر اور محل شاہد ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید کو معذور جانا ہے، ان سے برات کا اعلان نہیں کیا، ان کو ڈانٹا نہیں، ان کو جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے برا بلا نہیں کہا، کچھ نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ اٹھا کے فرمایا کہ اللہ میں اس فعل سے بری، یعنی میرا ارادہ نہیں تھا کہ خالد ایسا کرے، لیکن خالد کا مواخذہ اس وجہ سے نہیں کیا کیونکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تعویل کر رہے تھے، اور تعویل یہ تھی کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کافر ہیں، بے دین ہو گئے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ ایک مثال ہے تعویل کی، ان کا ارادہ نہیں تھا قتل کا، مسلمانوں کو قتل کرنے کا، لیکن بس انہوں نے سمجھا ایسے، تو مجتہد اور متعول تھے، مجتہد بھی تھے اور متعول بھی تھے، تعویل بھی کر رہے تھے۔ اس شرط بارے چند ایک قواعد ہیں جو ہم پڑھیں گے، اس شرط کے بارے میں چند ایک قواعد ہیں جو ہم جو ہے وہ یہاں پڑھیں گے۔ سب سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ تعویل کرنے والا مسلمان اور مومن، تعویل کرنے والا مسلمان اور مومن ہو، اس کا تقوی، اس کا زہد، اس کا ایمان اور اس کی نیکیاں معروف ہو، اس شخص کے بارے میں پہلے ہی معروف نہ ہو کہ فاسق ہو، فاجر ہو، پہلے ہی وہ بندہ جو ہے وہ اس کے اعمال جو ہیں کوئی اتنے اچھے نہ ہوں، بلکہ وہ ایمان میں اور نیکی تقوی میں معروف ہو۔ اور تعویل پر، اور دوسری بات یقیناً یہاں مطلب جو شرط لازم ہے وہ یہ ہے کہ وہ تعویل کرنے والا مجتہد، تعویل کرنے والا مجتہد ہو، یہ بنیادی شرط ہے، اگرچہ یہاں ذکر نہیں کی گئی لیکن یہ بنیادی شرط ہے جو اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے کہ وہ تعویل کرنے والا مسلمان اور مومن ہو اور مجتہد ہو۔ تعویل پر ابھارنے والی چیز وہ قصد ہو جس میں حق تک پہنچنا اور ہدایت کی تلاش ہو، یعنی اس کی تعویل کرنے کا مقصد حق تک پہنچنا ہو۔ جیسے ایک مجتہد آدمی وہ اجتہاد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے دلائل کو سامنے رکھ کے اور دلائل فقہ کو استعمال کر کے، فقہ کے اصول اور قواعد کو استعمال کر کے وہ ایک شرعی مسئلے کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے اجتہاد کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کے لیے اگر حقیقت کو پہنچ جاتا ہے، حق کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ کے نبی نے دورے اجر کا اعلان کیا ہے، اور اگر وہ باوجود اجتہاد کرنے کے، دلائل پہ غور و فکر کرنے کے، ان دلائل کو استعمال کرنے کے حق تک نہیں پہنچ پاتا اور غلطی کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے پھر بھی اس کے لیے اجر کا اعلان کیا ہے۔ تو اس کا مقصد اس تعویل سے وہ حق تک پہنچنا ہو، ہدایت کی تلاش ہو، نہ کہ باطل کو پروموٹ کرنا اور باطل کو لوگوں کے اندر عام کرنا اور بدعات اور خرافات کو عام کرنا مقصود نہ ہو، جیسے کہ اہل بدعت اور اہل باطل کا طریقہ اور طرز عمل ہے کہ ان کا مقصد حق تک پہنچنا ہوتا ہی نہیں، حتیٰ کہ اگر آپ ان کو واضح دلائل بھی دیں گے تو اس کا سرے سے انکار کر دیں گے اور وہ ہمیشہ تعویل کی طرف جائیں گے، اور تعویل بھی وہ کریں گے جس تعویل کی گنجائش ہی نہ ہو، تعویل بھی وہ کریں گے جس تعویل کی گنجائش نہ ہو۔ لہٰذا تیسری شرط اور تیسرا ضابطہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس تعویل والی شرط کے اندر وہ یہ ہے کہ اس تعویل کی لغت عرب میں گنجائش ہو، اس تعویل کی لغت عرب کے اندر گنجائش ہو۔ اگر اس تعویل کی لغت عرب کے اندر گنجائش ہی نہیں ہے تو اس تعویل کرنے والے کو جو ہے وہ معذور نہیں قرار دیا جائے گا، اس تعویل کرنے والے کو معذور قرار نہیں دیا جائے گا اور نہ وہ معذور ہے۔ سلف صالحین جو ہیں ان کی زندگیوں میں ہمیں چند ایسے واقعات ملتے ہیں
کہ انہوں نے تکفیر معین کی تمام شروط نہ پائے جانے کے سبب بعض معین لوگوں کی تکفیر نہیں کی، جیسا کہ امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ سارے سنتے رہتے ہیں اور آپ جانتے ہیں امام احمد بن حنبل کو فتنہ خلق قرآن میں کتنا مارا گیا، امام احمد بن حنبل کو فتنہ خلق قرآن میں کتنا مارا گیا۔ یہ فتنہ معتزلہ کا پیدا کرتا تھا، جب جو ہے وہ مامون نے، جب مامون الرشید نے، ہارون رشید کے بیٹے مامون الرشید نے جب جو ہے وہ، بلکہ یہ ہارون جو ہے یہ اس کا بھائی ہے، مامون جو ہے ہارون کا بھائی ہے، سوری، بہرحال مامون الرشید جو ہے جب اس نے معتزلہ سے متاثر ہوا اور اس نے جو ہے وہ عربی کتابوں جو فلسفے کی کتابیں تھیں ان کا عربی میں ترجمہ کروایا، اور عربی میں ترجمہ کروانے کی وجہ سے یہ سب سے پہلے فتنہ اعتزال سامنے آیا، معتزلہ کا فتنہ سامنے آیا، اور اس کے نتیجے میں جو سب سے پہلا فتنہ تھا، سب سے پہلا مسئلہ جس میں امت مبتلا ہوئی وہ فتنہ خلق قرآن ہے، وہ مسئلہ خلق قرآن ہے جس پر ائمہ کو مارا گیا۔ بہت سارے تو اپنے موقف سے ہٹ گئے، لیکن امام احمد بن حنبل اور ان کے ساتھ اور بھی کچھ چند ایک علماء تھے جو ڈٹے رہے، اور امام احمد بن حنبل کو مارا گیا، بہت زیادہ مارا گیا، کئی سال جیلوں میں قید و بند میں رہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل نے اس کے باوجود کہ مامون الرشید، معتصم باللہ اور واثق باللہ یہ تینوں جو سر فہرست تھے فتنہ خلق قرآن میں مبتلا ہونے والوں میں، اور جو معتزلہ کی کھلی تائید کرنے والے اور لوگوں کو باقاعدہ اس فتنے کی طرف بلاتے تھے، اور لوگوں کو اس فتنے کی طرف بلاتے تھے، فتنہ خلق قرآن کی طرف، اس کے باوجود کہ وہ خود بھی اس میں مبتلا تھے، لوگوں کو مجبور کرتے تھے اس بات کے کہنے پر کہ تم کہو قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی کلام نہیں، اس کے باوجود بھی امام احمد بن حنبل نے ان کی تکفیر نہیں کی، ان کی تکفیر نہیں کی، بلکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے پوچھا گیا، تو کہتے ہیں کہ میں تو خلیفہ کے لیے دعا کرتا ہوں، میں تو خلیفہ کے لیے دعا کرتا ہوں، یعنی انہوں نے ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا۔ اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بہت سارے لوگوں نے تکفیر کی، ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی بہت سارے لوگوں نے تکفیر کی، چونکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ جس علاقے اور جس ماحول کے اندر رہتے تھے اس میں شرک بہت زیادہ عام تھا، شام کے اندر تھے، شام کے اندر شرک کا آغاز ہی عرب کے اندر سب سے پہلے شام کے اندر ہوا ہے، تو وہ شام کے اندر تھے، اور شام کے حالات تقریباً ہمارے جو اس وقت پاک و ہند کے حالات ہیں، یہ مزاروں پر، قبروں پر جو معاملات چل رہے ہیں یہ تقریباً شام کے اندر یہی تھے ابن تیمیہ کے زمانے میں۔ اس وجہ سے ابن تیمیہ نے جو مسائل ڈسکس کیے ہیں جن کے جوابات یہ تقریباً ہمارے مسائل سے ملتے جلتے ہیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی انہوں نے تکفیر کی، اس وجہ سے تکفیر کی یہ جو ہے وہ انبیاء صالحین کو نہیں مانتے، یہ انبیاء کے گستاخ ہیں، یہ اولیاء کے گستاخ ہیں، اور یہ جو ہے وہ ہر ایک کو مشرک بناتے ہیں، یہ فلاں کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ ابن تیمیہ کی کتابیں پڑھیں تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں شاید ہی آپ کو چند لوگوں کا ذکر ملے گا جن کی ابن تیمیہ نے نام لے کر تکفیر کی ہو، شاید چند ایک گنتی کے۔ ابن تیمیہ نے ان اعمال کو کفریہ کہا ہے، اعمال کو شرکیہ کہا ہے، لیکن نام لے کر کسی کی تکفیر نہیں کی، الا ماشاء اللہ ماں سوائے چند ایک کی، شاید ایک دو گنے چنے آدمی ہوں گے جن کا نام لے کر ان کی تکفیر کی ہے۔ حالانکہ ان کی تکفیر کرنے والے، تو ہم بات کر رہے تھے کہ ابن تیمیہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالیٰ کی تکفیر کرنے والے بڑے لوگ ہیں، ان کے مخالفین، ان پر بڑی سخت جو ہے وہ جرح کی گئی لوگوں نے، ان کے مخالفین نے، ان پر باقاعدہ کتابیں لکھی لوگوں نے، لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ شخص جو ابن تیمیہ کی تکفیر کرنے والا تھا، وہ شخص جو ابن تیمیہ کی تکفیر کرنے والا تھا، جب وہ فوت ہوا تو ابن تیمیہ اس کے گھر میں گئے، اس کے گھر میں چل کے گئے، اور اس کے گھر میں جا کے اس کے اہل و عیال کو کہنے لگے اگر وہ نہیں آج رہا تو مجھے تم اس کی جگہ پہ سمجھو، اور میں تمہارے گھر کے کام اور تمہاری ضروریات اور تمہارے جو اخراجات اس کو پورا کروں گا، کسی چیز کی حاجت و ضرورت ہو تو میں گویا کہ تم مجھے وہ سمجھنا، یعنی اپنا جو بچوں کو کہا یا اس کی بیوی کو کہا، یعنی یہاں تک کہ جس بندے نے ان کی تکفیر کی اس کے گھر میں چل کے گئے اور ان کے گھر والوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہو، میں گویا کہ وہی ہوں تمہارے لیے، اور میں تمہاری خدمت کروں گا، تمہاری ضروریات کو پورا کروں گا۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ ہمارے لیے موجود ہیں۔ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالیٰ، اگر ہم دور حاضر کی بات کریں، محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہیں انہوں نے باقاعدہ جب یعنی سعودی حکومت کا جب سب سے پہلے مطلب
آپ سمجھیں کہ ان کا سعودی حکومت کا انعقاد ہوا تو اس کے اندر انہوں نے تکفیر نہیں کی، بہت شاید آپ کو کم مثالیں ملیں گی ان کے بارے میں یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے ہر ایک کی تکفیر کی اور ان کے خلاف جو ہے وہ خروج کیا اور جہاد کیا، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ تاریخ کو پڑھیں تو تاریخ کے اندر آپ کو یہ بات ملے گی کہ باقاعدہ جو ہے وہ خط لکھا کرتے تھے، خط لکھا کرتے تھے کہ تم امن قائم کرو اور جو ہے وہ حجاج کے قافلے محفوظ کرو اور ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کو معزول نہیں کرنا چاہتے۔ اس طرح کی کئی چیزیں ان کے خطوط موجود ہیں، اور ان کے خطوط جو انہوں نے لکھے ہیں مختلف علاقوں میں وہ آج بھی کتابوں کے اندر موجود ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کتنے لوگوں کی تکفیر کی ہے۔ حالانکہ ان کے بارے میں مخالفین یہ نظریہ رکھتے تھے کہ یہ تو تکفیر کرتے ہیں اور یہ خارجی ہیں اور یہ فلاں ہیں اور یہ فلاں ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اچھا، شروط کے حوالے سے بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ تکفیر کی شروط میں سے جو تکفیر کرنے والا ہے اس کا مجتہد ہونا، شرعی احکام سے واقف ہونا، اور اسی طرح جو ہے وہ تکفیر کے اسباب اور تکفیر کے جو موانع ہیں اور تکفیر کی شروط سے اس کا واقف ہونا ضروری ہے۔ اور یہ تکفیر کرنے والا عالم ہونا چاہیے، کسی جاہل کا کام نہیں کسی کی تکفیر کرنا۔ تکفیر کرنا، تکفیر مطلق ہو یا تکفیر معین ہو، یہ کسی جاہل کا کام نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو ہر بندہ تکفیر کر رہا ہے، ہمارے ہاں تو جن کو دین اسلام کا طہارت کا طریقہ نہیں آتا وہ لوگوں کی تکفیر کر رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو شروط ہیں جیسے میں نے آغاز میں ذکر کیا، ان میں سے بعض کا تعلق جو ہے وہ اس شخص کے ساتھ ہے جس کی تکفیر کی جاتی ہے، کچھ شروط کا تعلق تکفیر کرنے والے کے ساتھ ہے، اور کچھ کا تعلق فعل کے ساتھ ہے جس کی وجہ سے تکفیر کی جاتی ہے۔ لہٰذا جو تکفیر کرنے والا ہے وہ عالم ہونا چاہیے، مجتہد ہونا چاہیے، اور تمام نصوص سے واقف ہونا چاہیے، اور اسباب تکفیر سے واقف ہو، شروط تکفیر سے واقف ہو، اور معانع سے بھی واقف ہو۔ اسی طرح جس کی تکفیر کی جا رہی ہے اس کی شرطیں ہم نے ابھی 4 پڑھی ہیں، وہ شرطیں بھی ہونی چاہیے، اور اسی طرح جس فعل کی وجہ سے تکفیر کی جا رہی ہے اس کا کفریہ ہونا ثابت ہو، اس فعل کا کفریہ ہونا کتاب و سنت کی نصوص سے ثابت ہو اور واضح نصوص سے ثابت ہو، اس کے اندر کسی قسم کا شبہ اور ابہام نہ ہو، اور جو ہے وہ شبہ نہ پایا جاتا ہو، اس کے اندر کسی قسم کا شبہ نہ پایا جاتا ہو۔ تو یہ چند شروط ہیں جو علماء نے ذکر کی ہیں تکفیر معین کی۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، اپنے موضوع کو ختم کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔